वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, कश्मीर को आज़ाद करवाइए, फैसला कीजिए, फिर हम समझेंगे कि हाँ आपके हाथ में भी कुव्वत फैसला है, आप भी फैसले कर सकते हैं, जरूरतमंद फैसला ले सकते हैं। आप कमजोर सी अजीब सी बातें करते हैं जिससे दुश्मन को और शह मिलती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दे चुके हैं, तो ये किसी ने प्लेट में रख के आपको नहीं देना। तो भारतीय वज़ीर आज़म देखें कितनी तकरीर में कितनी दफा ये बातें कर चुका है। वो ये कहता है छीन के हम ताकत से भी ले लेंगे। तो आपके मुंह में को घुंघरियां पड़ी हुई हैं क्या? आपको ये बातें नहीं आती इस तरह? आप क्यादत कर रहे हैं एक मुल्क की, 25 करोड़ आवाम यहाँ पे रहते हैं, खुददार लोग हैं, कौम गैरतमंद है, वो इस तरह की नहीं है। अगर आप कम से कम कुछ जरूरतमंद बयान नहीं दे सकते तो अपनी जुबान बंद रखें। मुसल्लह अफवाज के सुरबाहों को खुश करने के लिए जाते हैं, पता नहीं किस तरह के बयान देते हैं। शायद वो भी परेशान होते होंगे कि भाई ये क्या बयान दे दिया। वो सहाफियों को ये कायल करते रहे कि आप जंग का माहौल ना बनाए, हम जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है। भाई अगर आप समझते हैं जंग करने की पोजीशन में नहीं थे, आप घर चले जाते। यहाँ पे खालिस्तान पहले बन जाएगा, क्योंकि सिखों ने यहाँ पे खालिस्तान की आजादी के नारे लगाए। पूरे सारे सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो सियासी क़यादत का यहाँ पे किरदार क्या था, क्या इन्होंने किया? इनके मुंह से बातें नहीं निकल रही थी। पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया है, मुंह तोड़ा उनका, तो फिर ये बाहर निकले और इन्होंने कहा कि जी हमने ये कर दिया और वो कर दिया, और फिर ये खुशामद में इतना आगे निकल गया, उन्होंने कहा जी कतर का बदला ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मीर। कल 14 मई पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन था जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, और वो खुशखबरी क्या थी वो आप भी सुन लें। वो क्या है जी कि कल पसरूर में वो गए थे, मुसल्लह अफवाज के हमारे बॉर्डर्स पे कुछ ट्रूप्स का दौरा करने गए थे। उनके साथ आर्मी चीफ भी थे, उनके साथ एयर चीफ भी थे, वज़ीर दिफा भी थे, नायब वज़ीर आज़म और जो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे वो भी उनके साथ थे। पूरी यानी सियासी और अस्करी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, और उन्होंने फ़ौजी जवानों और अफसरों से खिताब वहाँ पे किया, और उन्होंने जो बहुत बड़ा ऐलान वहाँ पे किया, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने 1971 का बदला ले लिया। अच्छा जी, अब ये 1971 क्या है और ये कैसे बदला ले लिया है? मैंने भी जब ये तकरीर सुनी तो मैं भी हक्का बक्का रह गया कि मैंने कहा ये क्या हुआ है, क्योंकि अब ज़ाहिर है नौजवान नस्ल है, बहुत सारी लोगों को शायद इस चीज़ का पता नहीं होगा कि 1971 में हुआ क्या था। मैं थोड़ा सा एक दो लाइनों में आपको बताता हूँ कि 1971 में हुआ क्या था। 1971 में पाकिस्तान की भारत के साथ जंग हुई थी, और पाकिस्तान का एक मशरकी बाजू होता था जिसे मशरकी पाकिस्तान कहते थे। वो भारत के मशरक वाली साइड पे आखिर में जाके वो एक खिता था जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वो जंग हुई, वो क्या हुआ? उस जंग के खात्मे पे 16 दिसंबर 1971 यानी वो दिन जो कहलाता है तारीख में, हमारा मुल्क जो था पाकिस्तान जो था वो टूट गया, दो हिस्सों में बट गया, और उस दिन एक नया मुल्क बांग्लादेश के नाम से वजूद में आया। और ये यानी थी ये पाकिस्तान के 2 लख्त होने की कहानी थी उस दिन। और अब आप ये समझ लें कि जो मैंने कहा ना कि जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, ये जो पहले के लोग हैं, उनको तो पता है कि कितना ये बड़ा सानहा था। लोग धाड़े मार मार के रोए थे उस वक्त, और बड़ी तकलीफ और कर्ब से गुजरे थे कि ये क्या हो गया कि पाकिस्तान का एक इतना बड़ा बाजू जो था वो हमसे अलग हो गया। वो उसके पीछे क्या थी मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाता, वो साजिशें थी, क्या था, किस तरह से था, अभी उसमें नहीं जाते। यानी ये इतना बड़ा पाकिस्तान को धचका लगा कि आधा मुल्क टूट गया। आज ये खड़े होके वहां पे जोशे खताबत में बॉर्डर पे खड़े होके, और इनको ये सेंस नहीं है कि क्या बात करनी है क्या नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ये जो अब हालिया भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए, पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने जितना किया था उससे शेर का सवा शेर हमने कर दिया। ये बहुत अच्छी बात होगी, इसको पूरी कौम ने भी सराहा, बल्कि सिपा सालार की भी इज्जत बढ़ी और फौज की भी इज्जत बढ़ी, और सारा ये मुसल्लह अफवाज की, सारे मुसल्लह अफवाज की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक की नहीं। अच्छा, अब ये जो बात कर देना सियासी क़यादत की तरफ से कि ये जी 1971 का बदला हो गया, ओ भाई खुदा का खौफ करें, किस तरह से 1971 का बदला हो गया? हमारा मुल्क 2 टुकड़े हुआ, और आप इस इतनी सी बात को, मैंने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छी बात थी, मैंने तो इसके ऊपर ये भी कहा कि इसको यौम फतह का भी नाम दें, और लेकिन इसको कहना कि 1971 का बदला हो गया। आप कश्मीर का हिस्सा वो जो भारत के कब्जे में है, जिसके ऊपर हमारा 70 साल से केस ये है कि वो गैर कानूनी तौर पे भारत के कब्जे में है, तो या तो आप इसको आजाद करवाते, तो फिर कहते कि जनाब आज हमने इसका बदला ले लिया, तो चले को बात थोड़ी बहुत बनती, समझ में आती थी। या इससे आगे जाते, भारत के अंदर बहुत सारे जो हैं वो रियासतें हैं, वो भारतीय हुकूमत से बर्ताव से मुतमईन नहीं है, वो भारत से अलग अलग होना चाहती हैं। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी जगहों पे अलहदगी पसंद की, अलहदगी की तहरीकें चलती हैं।
تو اگر وہاں جنگ کے حالات میں جیسے وہاں جنگ کے حالات بنے اور بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا اور اس کا فائدہ انڈیا نے اٹھایا، تو آج اس جنگ میں اگر ہم یہ کرتے کہ جناب یہ جنگ ہوتی، ہم بھارت کو ایک کمزور پوزیشن پہ لے آتے، وہاں سے اندر سے تحریکیں اٹھ کھڑی ہوتی اور بھارت بھی کچھ 4-6 ٹکڑوں میں تبدیل ہوتا۔ یہ دیکھیں ہمارے ہمسائیگی میں یہ پنجاب کا سارا حصہ ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے مشرقی سرحد پہ لگتا ہے، تو اس کے اوپر تو بہت ساری تحریکیں چلتی رہی ہیں اور اتنی شدت سے چلتی رہی ہیں کہ ایک وقت تھا تو ایسے لگتا تھا کہ کشمیر تو شاید بعد میں آزاد ہوگا، یہاں پہ خالستان پہلے بن جائے گا، کیونکہ سکھوں نے یہاں پہ خالستان کی آزادی کے نعرے لگائے۔ تو چلے ہم مانتے کہ بھی اس جنگ کے نتیجے میں یہ فائدہ ہم نے اٹھایا کہ جناب وہ خالستان والے وہاں سے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہاں پہ وہ آزاد ہو گئے، انہوں نے پورا ایک خطہ آزاد کر دیا، تو چلے پاکستان کا یہ بدلہ پورا ہوتا کہ ہم نے بھی ان کے اندر سے جو اس طرح سے چیزیں تھیں وہ جنگ کے ماحول میں ہم نے فائدہ اٹھایا اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور تاکہ بھارت بھی آئندہ ہمارے ساتھ وہ اس طرح سے دشمنی کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ رہے جس طرح سے وہ بار بار ہر چیز پہ وہ تھانے داری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ علاقے کا تھانے دار بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس سے باہر ہم آ جاتے ہیں، اس دباؤ سے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو کہہ دینا، اور میں حیران ہوں، شاید جس طرح سے یہ خوشامد کرنے جاتے ہیں اپنے سپہ سالار کی اور مسلح افواج کے سربراہوں کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے بیانات دیتے ہیں، شاید وہ بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا بیان دے دیا، ان کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ ہم نے 71 کا بدلہ لے لیا۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں مسلح افواج کے اندر کبھی آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں، افسر ہو یا جوان، ان کو بھی یہ تاریخ بڑی تلخ یاد ہے، ان کے اندر بھی بڑی تلخیاں اس چیز کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں ہماری یہ سینے کے اوپر یہ ایک داغ ہے اور وہ داغ کو دھونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی اس طرح کا موقع آئے، ان کے اندر یہ جوش و جذبہ ہے، لیکن ہماری سیاسی قیادتیں جب اس طرح کے بیانات دیں گی، اس طرح کے باتیں کریں گی تو وہ تو قوم کو بزدلی اور اس کی طرف لے کے جائیں گی۔ میں صرف اس چیز کو تھوڑا سا میں ایک بات کہوں کہ دیکھیں جو قیادتیں ہوتی ہیں نا ملکوں کی، قوموں کی، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، یہ اگر جرت مند ہوں بصیرت کے ساتھ، دیکھیں بصیرت سے تو کوئی، بصیرت تو ایک بنیادی چیز ہے، جرت مند اگر ہوں یہ قیادتیں اور ہمت سے دلیری سے فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں کہ جیسے بھی حالات ہوں تو وہ قوموں کو اوپر لے کے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ قیادتیں اس طرح سے ہوں کہ وہ آپ کو اپنی کمزوریاں گنوانا شروع کر دیں، وہ آپ کو وسائل کی کمی کا رونا شروع کر دیں کہ جب بھی اس طرح سے وہ نہیں جی ہم تو اس طرح سے نہیں ہیں، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ دیکھیں حقیقتیں بے شک اس کے قریب ہوتی ہیں، لیکن جب سیاسی قیادت جو ہے وہ قوم سے بات کرتی ہے تو وہ اس طرح سے بات نہیں کرتی، وہ قوموں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی سطح پہ ذاتی گفتگو میں اگر کوئی بات کر لیں وہ اور چیز ہے، لیکن اگر ملک کی قیادت اس طرح سے قوم سے بات کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے یا بیانات میں اس طرح کی باتیں کرے گی تو قوم کا حوصلہ ٹوٹتا ہے، دشمن کو شے ملتی ہے۔ تو یہ میں بار بار اس چیز کو وارن کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کے بیانات یہ پہلے ہی بزدلی کے بیانات دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ یہ کہیں کسی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میں ابھی اس پہلو پہ تو خیر ابھی ویڈیو ہی نہیں کی، یہ موقع نہیں تھا جنگ کا، وگرنہ پورے سارے سینیریو میں اگر میں دیکھوں تو سیاسی قیادت کا یہاں پہ کردار کیا تھا، کیا انہوں نے کیا؟ یہ تو ریت میں جو تھا وہ سر دے کے چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے منہ سے باتیں نہیں نکل رہی تھی۔ یہ تو جب یہ پاکستان نے اتنا، پاکستانی افواج نے بھرپور جواب دیا ہے، منہ توڑا ان کا، تو پھر یہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور پھر یہ خوشامد میں اتنا آگے نکل گیا، انہوں نے کہا جی 71 کا بدلہ لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ نے بدلہ لینا ہی ہے نا 1971 کا، تو آگے بڑھیے، اس وقت سیاسی قیادت آپ کے پاس ہے، وہ کیسی بھی ہے، خیر وہ ملکی سطح پہ آپ پہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے حکومت میں آئے اور کیا اس کی قانونی حیثیت ہے، وہ سارے آپ کو مذاق میں کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ ڈیفیکٹو وزیر اعظم تو ہیں نا، تو آپ آگے آئیے، کشمیر کو آزاد کروائیے، فیصلہ کیجئے، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں آپ کے ہاتھ میں بھی قوت فیصلہ ہے، آپ بھی فیصلے کر سکتے ہیں، جرت مند فیصلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ قانونی طور پہ پاکستان کا حق بھی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دے چکے ہیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں انہونی کر رہا ہوں کہ جی وہ آپ نے جو پہلے بھی 1948 میں ہم نے جو آپ آج ہمارے پاس جو آزاد کشمیر کی شکل میں، گلگت بلتستان کی شکل میں جو موجودہ خطہ، وہ بھی لڑ کے لیا تھا، تو یہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو نہیں دینا، تو آگے ہوئیے۔ آپ وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں نا، بھارتی وزیر اعظم دیکھیں کتنی تقریر میں کتنی دفعہ یہ باتیں کر چکا ہے کہ جی انڈیا سے، پاکستان سے جب بھی بات ہوگی، جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس کو واپس لینے کی ہم بات کریں گے، اور وہ جو دھمکی بھی دیتا ہے جنگ کی، وہ یہ کہتا ہے چھین کے ہم طاقت سے بھی لے لیں گے،
تو آپ کے منہ میں کوئی گنگنیاں پڑی ہوئی ہیں کہ آپ کو یہ باتیں نہیں آتی اس طرح؟ آپ قیادت کر رہے ہیں ایک ملک کی، 25 کروڑ عوام یہاں پہ رہتے ہیں، خوددار لوگ ہیں، قوم غیرت مند ہے، وہ اس طرح کی نہیں ہے۔ تو آپ بھی یہ جرت کیجئے، آگے آئیے، کہیے کہ ہم بھی جناب کشمیر لیں گے، طاقت سے لیں گے، کیونکہ قانونی حق ہے، پوری دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے، اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ آپ کمزور کمزور سی عجیب سی باتیں کرتے ہیں جس سے دشمن کو اور شے ملتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو خدا رہا یہ بند کریں اس طرح کے بیانات۔ اگر آپ کم از کم کو جرت مند بیان نہیں دے سکتے تو اپنی زبان بند رکھیں۔ 2019 میں بھی یہ اس طرح کے جب معاملات ہوئے بھارت کے ساتھ، آپ کو بھی پتا ہے بالا کوٹ میں حملہ کیا بھارت نے، اور پھر خیر اس کو جواب تو دیا گیا اس سطح پہ، لیکن بعد میں یہ بات کھلی کہ جو اس وقت کے سپہ سالار تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ صحافیوں کو یہ قائل کرتے رہے کہ آپ جنگ کا ماحول نہ بنائیں، ہم جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اب یہ سپہ سالار کا یہ کہنا، لوگوں کو یا صحافیوں کو یہ قائل کرنا کہ یہ نہ کہیں، بھئی جس سپہ سالار کو 30-40 سال لگا کے قوم نے تیار کیا، اپنا پیٹ کاٹ کے اس کے اوپر پیسے لگائے، اور اس کے نیچے اتنی بڑی فوج جو ہے وہ اس کی قیادت کر رہا تھا، تو وہ کیا یہ بتانے کے لیے ہے کہ جی میں جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں؟ بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، آپ گھر چلے جاتے کہ میں تو نہیں جناب یہ چلا سکتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، پھر آپ فوج میں کیوں آئے؟ فوج میں تو ایک عزم لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے یا غازی ہے یا شہید ہے۔ وہ اس طرح تھوڑی آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی میں وسائل کا میں میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، فلاں رونا دھونا نہیں دھویا جاتا وسائل کا۔ اس وقت 2025 میں ہم یہ دیکھتے ہیں جب یہ بھارت کے ساتھ پاکستان کا یہ معاملہ ہوا، بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور یہاں کی سیاسی قیادت نے بیانات دینے شروع کر دیے کہ جی اگر بھارت اب آگے اس کو نہیں بڑھاتا تو ہم بھی یہیں پہ روک دیں گے سارا معاملہ۔ میں نے اس وقت بھی یہ نشاندہی کی تھی کہ یہ بزدلی کی علامت ہے، اس طرح سے قوم ڈیمورلائز ہوگی اور اس کا حوصلہ بڑھے گا بھارت کا، وہ کہے گا کہ یہ کمزوری کی پوزیشن پہ ہیں، یہ اتنے جوگے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہمیں جواب دے سکیں۔ اور اس کے بعد خیر یہ اللہ کا یہ شکر ہوا کہ عسکری قیادت کی جو ٹون تھی وہ میں دیکھتا تھا اور تھی، وہ اگریسو ٹون میں بات کر رہے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جب بھی ٹی وی پہ آتے تھے، پریس کانفرنسز کرتے تھے، اس میں ان کا موقف تھا کہ جی نہیں ہم اس کا جواب دیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے، دنیا دیکھے گی، وہ ساری یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ شکر ہوا کہ اس چیز کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ جو 10 مئی کو پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، ساری دنیا نے دیکھا، اور وہی بھارت جو میں کہتا ہوں کہ جو مانتا نہیں تھا چند گھنٹے پہلے تک، وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر 4-5-6 گھنٹے کی کاروائی کے اندر اندر وہ جناب نہ صرف سیز فائر پہ آمادہ ہو گیا، وہ بات کرنے پہ بھی یعنی آمادہ ہو گیا، امریکہ بیچ میں پڑا، عالمی طاقتیں اور بھی بیچ میں پڑی۔ میں صرف نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کی جرت مندی جو ہے نا، وہ قومیں اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر جرت مند ہے، کوئی بات نہیں، مسائل جیسے بھی ہوں، جس طرح بھی ہوں، کمزوریاں تو ہر قوم کے اندر ہوتی ہیں، کیا بھارت کے اندر نہیں ہے؟ وہ ہم سے زیادہ کمزور پوزیشن میں، ان کے اندر زیادہ خلفشار ہے۔ انڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے، میں نے کہا نا وہاں تو 1 درجن سے زائد علیحدگی پسند کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو کیا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں ان کی تقریروں کو، لیڈروں کو سن کے، وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پاکستان کے خلاف یہ کر دیں گے۔ تو ہم اس طرح کی اپنی کمزوری کیوں ظاہر کریں؟ جو آج پانی کے اوپر ہماری جنگیں ہو رہی ہیں، یہ سارا پانی وہیں سے آتا ہے، اس کا سورس سارا وہیں سے ہے۔ اس کو آزاد کرائیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ جان چھوٹ جائے، یہ خطہ آزاد ہو جائے۔